रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लाइव इस वक्त समाप्त कर रहे थे रेडियो वॉइस ऑफ ऑस्लो और वॉइस ऑफ oslo.com FM 99.3 से ये लाइव प्रोग्राम आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं और खूबसूरत कलाम लिखा हुआ और पेश भी बड़े खूबसूरत अंदाज से आप समाप्त कर रहे हैं। मुख्तलिफ साथ साथ अफराद मैसेज रवाना कर रहे हैं, प्रोग्राम को सराह रहे हैं। एक तवील जो है फहरिस्त हमारे साथ है यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से भी, पाकिस्तान से भी। तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि साथ साथ अपने मैसेज रवाना करके आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सराहते हैं। और आज का प्रोग्राम भी और खुसूसी तौर पे नवीद ताहिर साहब को जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि इतने खूबसूरत अंदाज से ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। नवीद ताहिर साहब जो है कि बहुत पसंद करने वाले इस वक्त जो है आप को जो है मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि इतने खूबसूरत अंदाज से जो है आप आका की सराहनी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, तमाम अहबाब की मोहब्बत है और शफकत है आप लोगों की। समीन, अगरचे हमारा वक्त आज के प्रोग्राम का जो है मुख्तसर बाकी है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो पुठवारी जुबान में, क्योंकि अभी जो हम बातचीत जिनसे कर रहे हैं इनका भी ताल्लुक जो है खित्ता पुठवार से है। और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है कि हमने नया एक प्रोग्राम इस प्लेटफार्म वॉइस ऑफ oslo.com FM 99.3 से शुरू किया है। आज इतवार की शाम को 6:30 से लेकर 9 बजे तक रेडियो बार्सिलोना और रेडियो वॉइस ऑफ ऑस्लो से ये मुश्तरका प्रोग्राम जो है वो पेश किया जाता है। वो आप 7:30 बजे नॉर्वे टाइम के मुताबिक, यूरोप टाइम के मुताबिक जो है वो समाप्त करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आखिरी राउंड आज के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे एक आखिरी नात जो है हम समाप्त करेंगे और फिर इनका मैसेज भी जो है कि अगर कोई मैसेज इस वक्त हजारों की तादाद में जो अफराद समाप्त करे हैं उनको देना चाहें तो इनका क्या मैसेज होगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होते हैं। तो प्यारे नबी के दीवाना नीलाज तमाशा ले आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम अब्दुल्लाह का प्यारा तेरे दम से मिली सारा। हम अब्दुल्लाह का प्यारा तेरे दम से मिली सारा। रहमत नामी बरसाया तेरा सजरा गुरो ने गाया। तूने हक का रास्ता दिखलाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो प्यारे नबी के दीवाना नीलाज तमाशा ले आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम साजिद पे बेरंग नदिया हम मांगे इसको न दिया। हम साजिद पे बेरंग नदिया हम मांगे इसको न दिया। सखियों की झोली भरता गया तेरा रखबो पूरा करता गया। तुम लब से जो भी फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो प्यारे नबी के दीवाना नीलाज तमाशा ले आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम सब पर जिसका वसाया तो रहमत बन कर मेरे आया। हम सब पर जिसका वसाया तो रहमत बन कर मेरे आया। तो प्यारे नबी के दीवाना नीलाज तमाशा ले आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जी समीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में मजीद। और इस वक्त लाइव प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ ऑस्लो, वॉइस ऑफ oslo.com FM 99.3 और दापलिस पे मुख्तलिफ आपने जो है आज के प्रोग्राम में बातचीत भी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो है हमारे साथी मौजूद थे जिससे कबल आप समाप्त कर रहे थे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो के अंदर जो है इस वक्त हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद है।
پاکستان سے تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان. اس سے قبل بھی ہمارے پروگرامز میں آئے ہیں اور آج دوبارہ جو ہیں کہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے. جناب نصر اللہ چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور کالم لکھتے ہیں نوائے وقت میں. اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہیں خوبصورت کام کرتے ہیں پیشے کے اعتبار سے جو ہے وکالت, اور ساتھ ساتھ اپنے قلم کو چلانے کے لیے خوبصورت جو ہے میسج روانہ کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اخبار کے ذریعے. اور آج ہمارے مہمان جس طرح کہا ہم ان کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہیں گے. آج کے اس پروگرام میں ان سے بات چیت ہوگی. آپ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو میسج کافی آئے ہوئے ہیں فیس بک پہ, میسج بالکل جو ہے جاری رکھیں. ہماری فیس بک پاک ریڈیو FM 99.3, ہماری دوسری فیس بک ریڈیو وائس آف اوسلو. اور کال کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں 21410993 741 ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جناب نصر اللہ چودھری صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے, ان سے بات چیت کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. وائس آف اوسلو.com FM 99.3 اور دب پلیس پر. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی. شاہد جمیل پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان پروگرام پسند کر رہے ہیں, بہت شکریہ شاہد جمیل صاحب. اسی طریقے سے ہمارے ناروے کے ایک جرنلسٹ ہیں, مختلف اخباروں میں جو ہیں کالم خبریں روانہ کرتے ہیں یہاں ناروے سے, اور آج کل دنیا نیوز کے ساتھ بھی جو ہیں اٹیچ ہیں اور یہاں سے دنیا نیوز میں بھی رپورٹس روانہ کر رہے ہیں. عقیل قادر انہوں وہ بھی پروگرام سماعت کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. خوش آمدید آپ کو بھی جناب عقیل قادر صاحب, ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہے پروگرام کو سرا رہے ہیں, بہت شکریہ. چلتے ہیں آج کے مہمان ہمارے جناب نصر اللہ چودھری صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو وائس آف اوسلو FM 99.3 اور داب پولیس سے. السلام علیکم جناب نصر اللہ. جی وعلیکم السلام. نصر اللہ چودھری صاحب دوبارہ جو ہے کہ آپ ملاقات مسرت ہوتی ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی تشریف لے کے آتے ہیں, آپ سے پاکستان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے, مختلف پہلوؤں پہ بات چیت کرتے ہیں اور جو ہے کہ آپ یہاں تشریف لے کے آتے ہیں, بڑی ہی مسرت ہوتی ہے آپ سے بات چیت کر کے. جی ریت بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ میرا تعلق چونکہ میڈیا سے ہے تو میڈیا جہاں بھی ہوتا ہے وہاں میں تلاش کر لیتا ہوں اچھے دوستوں کو, اپنے جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے خاص طور پہ, اور ناروے میں خاص طور پہ ریت بھائی جو ہمارے بہت سے لوگ ہیں یہ جو ان کے پاکستان سے بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, ان کے ریلیٹیو عزیز سب وہاں پاکستان میں موجود ہیں, تو وہ میں جب بھی ناروے آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے ان سے ایک دفعہ ضرور بات چیت ہو, ان سے مخاطب ہوا جائے, انہیں پاکستان کے کچھ حال بحال بتائے جائیں, یہاں کے حال پوچھے جائیں. تو بہت شکریہ آپ کا. نصر اللہ چودھری صاحب جو ہیں کہ پاکستان کی طرف ہیں اور آج کل آپ یورپ کے دورے پہ ہیں اور جو ہیں کہ یورپ کو دیکھ رہے ہیں, مختلف ممالک کو سیر و تفریح کرتے ہوئے جو ہیں کہ یہاں کے ممالک کے جو ہیں کہ آپ کس طریقے سے یہ ممالک میں جو ہے سسٹم ہے, کس طریقے سے لوگ جو ہیں یہاں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. پاکستان جو ہے اس میں بھی آپ ایکٹیو طور پہ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک تو شعبہ آپ کا جو وکالت ہے, دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ قلم کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے مختلف ایشوز جو ہیں مکتوب خالیاں کے نام سے جو ہیں نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں جو ہیں. اور آج کل تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے, جس پہ ہم نے اس سے پہلے جو ہیں جو ہمارے فیس بک یا میڈیا سوشل میڈیا پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہیں ہم نے پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ آپ سے بات چیت تازہ ترین صورتحال بلدیاتی الیکشن کے بارے میں جو ہوگی, تو اسی سے شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں کہ بات چیت ہوگی مزید جو ہیں کہ آپ کے کام کے حوالے سے. لیکن بلدیاتی الیکشن پہ اگر ہم آغاز کریں تو اس وقت صورتحال جو ہیں وہ آپ ہمارے سامعین کو تازہ ترین جو ہے وہ کیا بتائیں گے؟ جی ریت بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج پورے پاکستان میں جو ایک بڑا مطالبہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں, بالآخر وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے وہ وقت آیا کہ پاکستان میں الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہوا, جس کے تحت یہ کچھ پنجاب کے اور کچھ سندھ کے اضلاع میں الیکشن ہوئے ہیں.
اور خاص طور پہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. سندھ میں اگرچہ تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا ہے، لیکن یہ ایک ریت بھائی جو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بیسک ڈیموکریسی ہوتی ہے جس کو ہم بلدیاتی انتخابات کہتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ ضروری سیاست میں جو ملکی ترقی میں جو اہم اکائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے یہ وہ الیکشن ہے جو کسی حکومت نے ماضی میں اپنی مرضی سے خوشی سے نہیں کروائے. یہ بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہو رہے ہیں، اور بہت دفعہ سابق جو چیف جسٹس تھے چودھری افتخار صاحب، انہوں نے اپنے دور میں بہت کوشش کی کہ یہ الیکشن انعقاد پذیر ہو جائیں، لیکن یہاں کی جو کمیونٹی ہے، یہاں کا پاکستان کی جو ایک سیاسی خاص طور پہ کلچر ہے، جو پاور شیئرنگ کے جو منصوبے پہ، جو پاور شیئرنگ پہ یقین نہیں رکھتے، انہوں نے ہمیشہ اس کو کوشش کی اس سے کترانے کی، وقت گزارنے کی، لیکن بالآخر نے یہ الیکشن کروانے پڑ گئے. اس سے پہلے بھی یہ الیکشن جو اناؤنس ہوئے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ پھر ملتوی کر دیے گئے. اب یہ الیکشن سے چند دن پہلے ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک زلزلے کے آپ نے سنا ہوگا، وہاں بھی کافی جو خیبر پختونخوا میں کافی تباہی ہوئی ہے، لیکن پنجاب اور کچھ علاقے خوش قسمتی سے محفوظ رہے. اور اسی کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو یہی بہانہ بنا کے پھر یہ کینسل کر دینے تھے. لیکن ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا جو موقع ملا ہے، اور یہ انتہائی اچھا شگون ہے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور یہ وہ بیسک ڈیموکریسی ہوتی ہے جس میں لوگ ڈائریکٹ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. یہاں سیاسی جماعتوں کے بجائے شخصیات پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کے لین دین کو جانتے ہیں، ان کے اچھے برے وقت میں کام آنے والوں کو وہ پہچانتے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہوئے بالکل ان میں بھی وہی ہوا. لیکن جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں جمہوری وہ قدریں موجود ہیں، یہاں یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم چونکہ وہاں تعلیم کا تھوڑا سی فقدان ہے، جس وجہ سے یہ الیکشن جو ہے نا بعض دفعہ خونی الیکشن سے بن جاتے ہیں. وہ اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں میں بھی وہ اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں. 20 سال تک چلتی ہے، 30 سال چلتی ہے دشمنی، پھر الیکشن آ جاتے ہیں. اگرچہ سابقہ دور میں جو ناظمین کا سسٹم تھا، میرے خیال میں میری اپنی جو رائے ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایسی متناسب نمائندگی ہوتی تھی کہ جو لوگ پورے شہر میں ایک بندہ الیکشن لڑے ہیں، اور جو پہلے 4-5 بندے ہوتے تھے جن کے ووٹ ہوتے تھے بالترتیب انہیں منتخب کر لیا جاتا ہے. یہاں لوگوں کو ڈائریکٹ ایک دوسرے سے لڑا دیا جاتا ہے. اور ویسے تو یہ ہے کہ اگر ان میں شعور ہو کہ ووٹ ایک ایسا حق ہے جو کہ بالکل آپ کا نجی حق ہے اور آپ کا رائٹ ہے جس کو آپ چاہیں دیں، لیکن چونکہ وہاں ابھی تک وہ خاندانی نظام، وہ فیملی سسٹم ابھی تک چل رہا ہے، جس کے تحت لوگوں کو مجبوراً ووٹ دینے پڑتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اب کافی اس میں اویئرنیس آ چکی ہے، شعور آ چکا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیا جائے جو اچھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو مستقبل میں ان کے کام آ سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج جو الیکشن انعقاد پذیر ہوئے، میرا تعلق چونکہ کھاریاں شہر سے ہے تو میں کھاریاں کے حوالے سے تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں کس طرح الیکشن ہوئی. جی بالکل، جو ہیں کہ نصر اللہ چودھری صاحب سے کھاریوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہاں جو ہے کیا صورتحال رہی. آج بالکل جو ہے آپ فالو اپ کر رہے تھے الیکشن کو، تو تازہ ترین صورتحال بتائیں گے. اسماعیل سرور صاحب بھی ہمارے ساتھ میسیج روانہ انہوں نے کیا اور پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب اسماعیل سرور صاحب، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میسیج بھی روانہ کر رہے ہیں. ابھی جو ٹاپک اس وقت ہے وہ بلدیاتی الیکشن، تازہ ترین پاکستان کی صورتحال جو ہیں نصر اللہ چودھری صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. خود جو ہیں جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ ساتھ ساتھ ان کا، اور ان کے جو ہیں کہ فالو اپ آج انہوں نے کیا الیکشن کو جو پاکستان میں ہو رہا تھا. اور مکتوب کھاریاں جو ہیں لکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے کھاریاں کے جو ہیں مقامی سطح پہ جو ہے وہ بات چیت ابھی بتائیں گے ہمیں کہ کیا رزلٹ رہا جو ہے کھاریاں کے علاقے کا. تو کیا فرماتے ہیں جناب نصر اللہ چودھری صاحب؟ جی دیر بھائی، کھاریاں شہر جو ہے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہی ہے. کسی وقت چھوٹا تھا، اب تقریباً اس کی آبادی تقریباً 40-50 ہزار کے قریب ہو گئی ہے. اور یہاں تقریباً اس پورے شہر کو، جس کو جو بیرون کمیٹی علاقہ تھا جس میں موری روڈ بھی ہے اور گاؤں ساتھ جیٹ روڈ پہ تھپلا ہے، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے. ہمارے وہاں ایک کنٹرولمنٹ بورڈ ہے کھاریاں کینٹ، وہاں الیکشن پہلے ہو چکے ہیں. وہاں تحریک انصاف نے 2 نشستیں تھیں، وہاں ایک تحریک انصاف نے جیت لی تھی اور ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا تھا. ہمارے کھاریاں میں جو صورتحال رہی، آج میں اس کو منیوٹلی چیک کرتا رہا اور لمحہ بلمحہ ان سے باخبر رہا. ہمارے کھاریاں میں 11 وارڈ ہیں، اور ان 11 وارڈ میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا مقابلہ تھا. یہاں آزاد بہت کم امیدوار کھڑے تھے،
اور یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا. یہاں لوگ بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی تھیں کیونکہ یہاں چونکہ مقامی جو ایم این اے اور ایم پی ہے دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ اس پہ خاص طور پہ فوکس کر رہے تھے کہ اس الیکشن پہ کیا بنتا ہے. اور خاص طور پہ الیکشن سے پہلے مختلف آفرز بھی ہوئی. ایک جو وارڈ ہے وہاں کے ایک جو نمائندے انہوں نے کہا جی میں اپنی طرف سے 40 کنال زمین نوجوانوں کو دیتا ہوں اگر وہ مجھے الیکشن میں موقع دے اور میرا مخالف دستبردار ہو جائے. لیکن اس پہ بات چونکہ لاسٹ ٹائم پہ یہ کی گئی تھی اس لیے اس پہ اتفاق نہ ہو سکا. اور جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے کھاریاں کی 11 وارڈ ہیں تو ان کی میں تھوڑا سا یہ آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ جن 11 وارڈ میں ہمارے کون کون سے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کھڑے تھے. ہمارا جو مسلم لیگ یہ جو ابھی میں پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ رزلٹ کا بنا کیا. یہاں جو 11 نشستیں تھیں ان میں سے 7 نشستیں جو تحریک انصاف نے جیت لی ہیں اور باقی جو 4 نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس چلی گئی ہیں. اور ان میں جو مین جو ابھی کنٹیسٹ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جو چیئرمینی کے لیے امیدوار تھے وہ ایک تو خان اسلم خان صاحب تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے اور چودھری اسفند اصغر جو ہے وہ یہ تحریک انصاف کی طرف سے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں الیکشن میں کھاریاں کی وہ برادری جو الیکشن میں ہمیشہ کنٹیسٹ کرتی ہے لڑتی ہے وہ چونکہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں تھی رات تھے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے کوئی تحریک انصاف کے ساتھ تھے کوئی نون کے ساتھ تھے. مسلم لیگ نون جو کہ ڈومیننٹ جماعت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے نمائندوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے پوری کھاریاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اپنا الائنس بناتے ہیں اور وہ الائنس انہوں نے تحریک انصاف کی صورت میں بنایا. وہ تحریک انصاف میں الیکشن لڑنے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن انہیں مجبوراً یا ان خوشی سے یا جو ان کا پلان تھا اسے پرام وہ سارے کے سارے مکمل طور پر تحریک انصاف میں چلے گئے اور کھاریاں میں ان کا ایک مضبوط گروپ بن گیا جس وجہ سے انہوں نے 7 نشستیں 11 میں سے جیت لی ہیں. اور 4 نشستیں جو وہ جیت نہیں سکے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے وہاں کینڈیڈیٹ مضبوط نہیں تھے. وہ جو بالکل عام سے کینڈیڈیٹ انہوں نے وہاں کھڑے کیے ہوتے اگر وہاں بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے اچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 11 کی 11 نشستیں ان لوگوں نے جو لوکل یہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے جیت لینی تھی. بہرحال یہ کہ الیکشن بڑے اچھے ماحول میں ہوا ہے. ہمارے کھاریاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر سے نام بتاتا ہوں جو کامیاب ہوئے ان کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہماری کھاریاں کی وارڈ نمبر 1 ہے وہاں سے ملک جاوید ہو گئے ہیں وہ کامیاب ہیں. اس کے ساتھ لال ہاں ہے یہ وارڈ نمبر 2 میں منتخب ہوئے ہیں. اس طرح وارڈ نمبر 3 میں چودھری ناصر احمد چھپر صاحب ہیں وہ ان کا نام ہے کہ اس والے سے تحریک انصاف والے سے وہ اس کے آرگنائزر بھی ہیں اور اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. ان کے یہ کزن ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گئے ہوئے ہیں ہالینڈ سے. اسی طرح ہمارے ایک اور نوجوان تھے وہ اٹلی سے گئے ہوئے تھے. تیسرے ایک اور کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی یہاں سے جا کے الیکشن لڑے جو ان کو تشنگی رہ جاتی ہے یہاں پہ اس نظام کا تو بالکل ڈفرینٹ ہے تو وہ وہاں جا کے اپنی پوری کر لیتے ہیں. تو وہ عرفان چھپر صاحب ہیں وہ وارڈ نمبر 3 میں وہ بھی کامیاب ہو گئے. ان کا تعلق تحریک انصاف سے اور جاوید صاحب کا تعلق نون سے ہے. اور حاجی خان اسلم خان صاحب یہ ہماری کھاریاں کے جو اہم سیاسی رہنما ہیں یہ مسلم لیگ نون کے آرگنائزر ہیں کرتا درتا ہیں یہ بھی اپنی نشست جیت چکے ہیں. اور ایک ظفر اقبال بٹ ہے یہ نوجوان ہے یہ بھی اس میں شامل ہوا ہے نون میں اور یہ بھی اپنی نشست سیف کر لی اس نے. ملک اختر وان صاحب میں یہ وارڈ نمبر 6 میں ہے. ان کے مقابلے میں جو اللہ یا 4 جو کہ باہر سے گئے ہوئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس طرح وارڈ نمبر جو 7 ہے وہاں عبدالقیوم بھٹی یہ ہمارے وائس چیئرمین رہ چکے ہیں اور بڑے کامیاب سیاستدان ہیں اور یہ بھی 18 ووٹوں صرف 18 ووٹوں میں سے یہ کامیاب ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ فیض جو تھے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے الیکشن لڑا اور وہ بھی کامیاب ہو گئے. ہمارے کھاریاں کی ایک خاص برادری ہے چودھری ثاقب بشیر اس کے کرتا درتا ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں کھاریاں کے چیئرمین رہے ہیں چودھری ثاقب بشیر صاحب یہ کامیاب ہوئے ہیں. ان کے مقابلے میں چودھری محمود راشد صاحب تھے جن کے بارے میں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کچھ زمین دیں اور وہ بلا مقابلہ ان کو بنا دیجیے لیکن کہ معاملات طے نہ ہو سکے. پھر چودھری ثاقب صاحب نے الیکشن لڑا اور ثاقب صاحب اچھی لیڈ سے جیت گئے. اور کھاریاں کا جو نمائندہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ کھاریاں کے چیئرمین ہوں گے وہ چودھری اسفند اصغر ہیں. ان کے مقابلے میں جو امیدوار تھے وہ کافی ووٹوں کی لیڈ سے ہار گئے ہیں. اور ایک نوجوان چودھری وقاص امید یہ وہ 11 نمبر وارڈ کا نوجوان ہے جو تحریک انصاف کا یہ کامیاب ہوا ہے. اور یہ ہماری کھاریاں کی صورت آ رہی ہے جس میں تحریک انصاف نے کافی حد تک کلین سویپ کر لی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے کہ تازہ ترین جو ہے رزلٹ بھی بتائے اور شخصیات کا نام بھی بتایا جناب نصر اللہ چودھری صاحب نے کہ آج کی جو بلدیاتی الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں ان کا نتیجہ جو تھا آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال جو ہیں بتائی انہوں نے. نصر اللہ چودھری صاحب ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ جو ہے تحریک انصاف اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں ایک ابھرتی ہوئی جو ہے کہ پارٹی سامنے آ رہی ہے اور نون لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص کر کے نون لیگ جو تھی لیڈ کرتی رہی ہے پنجاب میں. کیسے دیکھتے ہیں مستقبل میں جب جہاں اب نیچے سطح پہ جو ہیں کہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اس طرح سے آگے آ رہے ہیں
मुस्तकबिल में क्या परेशानी हो जाएगी नून लीग के लिए तरीके इंसाफ का मुकाबला करने के लिए? असल में बात ये होती है कि जब भी कोई सियासतदान सियासत में आता है तो उसका मकसद ये होता है कि अपने इलाके की मुल्क की तरक्की की जाए। मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन आलमोस्ट मुख्तलिफ तरीकों से 30-35 साल से बरसे इक़्तिदार है, और कोई भी पार्टी इस कदर लंबे अरसे से बरसे इक़्तिदार हो तो वो लोग उससे थोड़े से फेड अप हो जाते हैं। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान जो है मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ डिलीवर करना था वो नहीं कर सकी, और ख़ास तौर पे जो साबका दौर में हमारे इलेक्शन हुए जिसमें मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया, उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों से वादे किए हुए थे। मैंने ये देखा है कि यहाँ जो लोग बात करते हैं वो अपने उस पर पूरा उतरते हैं, अगर नहीं पूरा नहीं उतरते तो फौरी तौर पर अपनी नशियत छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ ये बिल्कुल रिवाज नहीं है। और जब हमारे वहाँ पीपल्स पार्टी अपोजिशन हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी चूंकि वो सिंध के हवाले से पंजाब में तो वो बुरी तरह शिकस्त खा गई, सिंध में सिर्फ उसका नाम रह गया, और उसके जो सियासतदान उन पर भी काफ़ी एलिगेशन लगे, जिस वजह से वो तकरीबन आलमोस्ट ना होने के बराबर होगी। और हमेशा अपोजिशन का किरदार उसे मिलता है जो कि सर्वाइव कर रही होती है पार्टी। और तरीके इंसाफ की जहां तक बात है तो तरीके इंसाफ का वो किरदार जो कि हमारा मीडिया अदा कर रहा था, अपोजिशन का वो कर रहे थे, तो अब तरीके इंसाफ ने उसका संभाल लिया कि अभी भी देखें कि तरीके इंसाफ पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टी कानूनी तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लाख जो जमाते हैं जिनके खुर्शीद शाह हमारे अपोजिशन लीडर हैं वो हैं, लेकिन उन्हें आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कुछ तजाज करते हुए। बहुत काम उस सतह पर नजर आएंगे, और वो काम जो तजाज का करना होता है, जो अपोजिशन का करना होता है, वो इमरान खान के जिम्मे होता है और वो करता है। और आपने देखा जो दिलचस्प बात यह है कि कल जो एक खास तौर पे एक नई बात आई थी सामने कि इमरान खान साहब की मिसेज से अलहदगी हो गई थी, और लग रहा था ऐसे कि इसका बड़ा डायरेक्ट असर पड़ेगा, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लोगों के नफ्सियात को ये देखा है कि वो जिसके साथ होते हैं बस उसके साथ मुकम्मल चले जाते हैं, उसकी कोई भी बात हो वो उसको महसूस नहीं करते। ये मौजूदा इलेक्शन पे उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसी तरह लोगों ने वोट दिए, जिसकी हमारी छोटे से इलाके में आपको एक झलक नजर आ गई। छोटे शहरों में ये ज्यादा है और बड़े शहरों में तरीके इंसाफ थोड़ी सी कम इस वजह से है। मैं आपको बताऊं, आमतौर पर एक नुक्ता जो है ना वो अक्सर लोग सोचते हैं कि लाहौर में तो वो क्यों नहीं आ रही बरसे। इसकी जो मेन वजह वो ये है कि चूंकि जो पार्टी बरसे इक़्तिदार होती है, जिसकी हुकूमत होती है, हमेशा वही सर्वाइव करती है मौजूदा निज़ाम और सिस्टम के तहत, क्योंकि उन्होंने ही अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाने होते हैं, उनकी इंतजामिया होती है, उनके एससी होते हैं, उनके डीएसपी होती है, उनके एसएच होते हैं, और दूसरी पार्टी को पता होता है अगर हम कामयाब भी हो गए तो उनकी मर्जी के बगैर हम नहीं चल सकेंगे। अभी भी जो तकरीबन मैं समझता हूं कि ये कोर्ट के आर्डर पे उन्होंने जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाए हैं। मेरा ख्याल था कि ये बुनियादी इलेक्शन जो है गैर जमाती बुनियादों पे होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें वो लोग जो बरसे इक़्तिदार आएंगे अब उनको कोई फायदा उस तरह नहीं होगा। आप यकीन करें, मैंने इसको देखा हुआ है, सिस्टम को इस वाच किया हुआ है। ये जो हमारे नुमाइंदे भी मुंतखब हुए हैं, इन्होंने बहुत से पैसे लगाए हैं, अभी ये बल्दिया में चले जाएंगे, वहां बैठेंगे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होगा, कुछ इनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। इख्तियारात वही दिल इंतजामिया के पास होंगे, वही एमएनए के पास होंगे, वही एमपी के पास होंगे। जब तक हमारी हुकूमतें पावर शेयरिंग को दिल से तस्लीम नहीं करेंगे, छोटी सतह पे आप देखें, यहाँ आपके यहाँ टाउन होते हैं जो छोटे छोटे बनाए होते हैं, वहां जो पैसे वो लेते हैं वहीं लगाते हैं, वहीं के लोगों को बाख्तियार बनाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये सिस्टम ये है कि जो पावर होती है वो नीचे से बिल्कुल ऊपर चली जाती है टॉप पे, और वही जो सियासत फैल का मालिक होता है। आप देख लें हमारी कौम में जितनी जमातें हैं, मसलन के जरदारी साहब जो थे वो वन मैन शो थे, नवाज शरीफ साहब वन मैन शो हैं, इमरान खान कुछ हद तक ठीक है क्योंकि वो वन मैन शो वो भी है क्योंकि उसका आर्डर चलना होता है। हालांकि ये होता ही है कि ये जमातों के जो उनकी काबीना होती है, जो उनका मेन जस्ट होती है, उनकी अपनी पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी होती है, लेकिन सेंट्रल कमेटी में वो लोग शामिल होते हैं जो उनके बिल्कुल जी हुजूरी करने वाले होते हैं। इख्तिलाफ करने वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जिस वक्त तक ये पावर शेयरिंग और वन मैन शो का सिस्टम खत्म नहीं होगा, बदकिस्मती से पाकिस्तान अब वो तरक्की की मुनाज़िल तय नहीं कर सकता। बड़ी खूबसूरत आपने जो है कि अपने तज्जिए जो हैं, अपने तजर्बात जो हैं बताए हैं कि क्या तरीकाकार पाकिस्तान में किस तरीके से ये पूरी गेम जो है वो खेली जाती है। लेकिन आपने बड़ी एक उम्दा बात बीच में की है कि जो है कि ऊपर से जो है इख्तियारात इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब खासकर दूसरी पार्टीज के अफराद जो हैं वो आ रहे हैं और ऊपर वाले ये समझेंगे ये हमारी पार्टी से आदमी नहीं है, तो इख्तियारात उनको कम से कम दिए जाएं ताकि वो काम ना हो सके। तो इसके मतलब ये हुआ कि नीची सतह पे काम करना बहुत दुश्वार हो जाएगा। ये तो फिर नाम के जो है इंतखाबात तो हो चुके हैं और वो इलाकाई तौर पे जो काम लोग करना चाहते हैं उन्हें मौके जो हैं वो यसर नहीं आ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा। वो कहता ना मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, आज ना कोई और है। तो ये पीछे कुछ और हालात जो होते हैं, वो पीछे जो उनके पास होती है ना वो तारें जो चला रहे होते हैं, और आगे तो बिल्कुल वो सिर्फ एक स्टैचूस होते हैं जो काम करते हैं। आप देखें
کہ ہمارے وزیر पंजाब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तमाम वजारतें, काफ़ी वजारतें अपने पास रखी हुई हैं. हमारे बहुत सी जो सेक्रेटरी नहीं उनके, जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, माहौलियात का नहीं है, और ऐसे जो जहाँ काम करने की ज़रूरत है, ये हमेशा काम होता है शेयर से. कोई बंदा भी अकले कुल नहीं होता. और मैंने देखा है कि ये पूरे यूरोप में आप यहाँ इन्होंने अदारे मजबूत किए हुए हैं. किसी अदारे में आप चले जाएं, वहाँ का जो मौजूद वहाँ बैठा हुआ आदमी वही पावरफुल होगा, वही फैसला करेगा, उसी के पास पावर होगी, लेकिन वो ओबे रूल्स को करेगा. हमारे वहाँ अगर 2 मिनट के लिए आप ये सोच लें कि कोई भी ऐसा ईमानदार डीएसपी एसएचओ लगा दिया जाए और लोग उसके पास जाएं और वो उनको इंसाफ देना शुरू कर दे, और कोई बंदा एमएनए एमपी के पास ना जाए, तो वही एसएचओ 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद चेंज इसलिए हो जाएगा कि वो कहेंगे कि ये लोग हमारे पास नहीं आ रहे, इसके बाद डायरेक्ट जा रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं. उनको ये भी कबूल नहीं होता. जिस माशरा में ये सूरत पैदा हो जाए जहां तमाम इख्तियारात किसी खास हाथों में मरकूज कर दे जाएं, आप यकीन करें कि वहां ये मसाइल पैदा होते हैं. अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उसमें जितने लोग हैं, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जो भी है, उसको इख्तियारात उसके मुताबिक दिए जाएं ताकि वो अपने गली, ये जो एमएनए एमपी का काम नहीं, बिल्कुल ये गलियां नालियां बनवाना. और हमारे ये होता है कि कोई भी अभी इलेक्शन हो रहे थे तो वो वादे कर रहे थे हम गलियां नालियां बनवाएंगे, हम इतने करोड़ रुपया लगाएंगे. हालांकि ये जो पैसे लगाने होते हैं ये कोई इनका कोई हम पे ये नहीं होता है एहसान होता है, ये तो इनका फर्ज होता है, किसी भी गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि वो अपने शहरियों पे पैसे खर्च करे, उनके जो माशी हालात उनको बेहतर बनाए, उनका माशी स्टेटस बेहतर बनाए, उनके गली महलों का ख्याल रखें. और यही होता है कि अमन अमान जो कायम रखता है वही गवर्नमेंट होती है. अच्छा ये बताइएगा नसरुल्लाह चौधरी साहब कि आपके तजिए आपने बड़े फरमाया, आपका तजर्बात है, इतने पैसे जो लोग लगा के आते हैं, बल्दियाती इलेक्शन लड़ते हैं, ये चाहते तो हैं कि इतने पैसे वापस भी इससे कई गुना कमाने हैं बाद में, तो ये कितना पैसा जो है हकीकतन जो है लोगों के जो काम, रफाई काम है, समाजी काम है, इलाकाई कामों पे किस हद तक सर्फ होता है, ये ज्यादातर करप्शन की नजर हो जाता है? असल में बात यह है कि हमारे जो अदारे हैं उनकी जो बात मैं कर रहा हूँ, आप यकीन करें कि इलेक्शन कमीशन है, आपने देखे हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन हल्का 122 में वहाँ बेदरेग पैसा इस्तेमाल किया गया. यहाँ बल्दियाती इंतखाबात में कोई सूलो वापस नहीं थे कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं. उन्होंने बेदरेग पैसे लगाइए, और पैसे लगाने के बाद एक ये न्यू सेंस वैल्यू पैदा कर रहे होते हैं. एक बंदा है वो काउंसलर बन जाता है, बड़ी कोशिश के बाद पैसे लगाता है, लोगों को नगद पैसे देता है, उनके काम करता है, और फिर जाके वो जब बनता है तो जाहिर है उसकी ये कोशिश होती है कि मैंने इतने पैसे लगे, क्योंकि सियासत कारोबार तो है नहीं. लेकिन हमारे वहां नेचर एक ये है कि एक बंदा सोचता है अगर मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो अब मैंने पूरे किस तरह करने हैं. वो फिर मुख्तलिफ हरबे तरीके इस्तेमाल करेगा. अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बंदे, जो एक बंदा ठेकेदार है, वो उसे कल कहेगा जाके, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को ये बड़े मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं, क्योंकि वही लोग इन्होंने मुंतखब किए होते हैं. जिन लोगों ने मुंतखब किया उनको उनसे बड़ी तवक्कुआत वो बसते होती हैं, और वो जो अपने लीडरों के पास जाते हैं उन्हें जाके नाजायज काम कहते हैं कि हमें ये ठेका लेके दें, हमारा वाह काम करें, अगरचे वो काम जायज नहीं होता, लेकिन वो उन्हें फिर मजबूरन करना पड़ता है कि फिर वो कहते हैं अगर आपने हमारा काम ना किया तो नेक्स्ट दौर पर टाइम फिर आपने आना है. आप यकीन करें वहां से खराबी शुरू हो जाती है. अगर वहां ये जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हो, वहां अगर कोई बंदा किसी को काम देता है लेकिन उस पर चेक करने वाले इदारे मजबूत हों, वो किसी के अंडर ना हो, उन पर डायरेक्ट कोई बंदा जो मासवाए, जो उनकी हायर अथॉरिटी है, वो खुद भी वो अगर ठीक है, ईमानदार है, वो उनको चेक करे, उसके अलावा कोई नीचे वाला ना करे. हमारे वहां तो जो ठेके होते हैं उनमें अगर आपने 100 रुपये में एक ठेका आपने दिया है तो उसमें आप देखें कि अगर 50% जो पैसे हैं वो बल्दिया वालों को देने पड़ जाते हैं, ठेकेदार अपने अफसरों को खुश करने के लगाते हैं, तो जो 50 रुपये या 50% होगा उस पर वो क्या तरक्याती काम करेंगे. फिर उन्हें उसी तरह का काम करना है, उस तरह का नाकस काम करना है, और वही काम जो कुछ अर्से के बाद वो सड़कें, नालियां, गलियां जो भी करेंगे वो टूट जाएगा, और फिर वो तैयार हो जाएंगे नेक्स्ट ठेका लेने के लिए. हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है. कोई मसला हो जाता है तो उसके पीछे उसको नहीं करते कि बैकअप करें, इसका ये क्यों हुआ, क्या वजह हुई है. आप देखें यहाँ कोई मरीज अगर किसी वजह से फोत हो जाता है तो वो उसकी वजूहत में पहले देखते हैं ये क्या वजह हुई, किस वजह से हुआ. लेकिन हमारे वहां कहते हैं बस ठीक है, जो कुछ होना था बस हो गया है, अब छोड़ें, अब आगे चलें, आप वो कौन से गड़े मुर्दे उखाड़े हैं. लेकिन अब यकीन करें कि वो कौम जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने अपने जो मादी है उससे सबक सीखा है और फिर उसके मुताबिक अपना हाल की तमीर की है. अगर हम सबक नहीं सीखेंगे, हमारा वही रुवायती सा निज़ाम चलता रहेगा, वही लोग हमारे बार बार आते रहेंगे. आप देखें अगर एक बंदा आता है तो उसको कुछ लालच होती है, फिर इसलिए आता है. यहाँ मुझे याद है कि मैंने एक दफा अभी चंद रोज पहले मैं इंग्लैंड गया तो वहां उन्होंने एक अकाउंटी है प्रिंसेस रिजब्रू, वहां कह रहे थे कि वहां 3 आदमियों की जरूरत है जो कि वहां काम करें एज ए काउंसलर के तौर पे, तो कोई बंदा अपना नाम देने को तैयार नहीं है.
वो उन्हें पता है कि चूंकि हम अपना काम करते हैं, हमारे सिस्टम में हम काम के बगैर नहीं रह सकते, जबकि पाकिस्तान में एक क्रेज है, लोग भागे जाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया का अहम तरीन काम ये है, उसके लिए पैसे भी लगाते हैं, फैमिली से नाराजगी भी लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कल हम थाने कचहरी में जाएंगे तो हम ये जाकर बताएंगे हम काउंसलर हैं और अपने ग्रुप के धड़े के बंदे की जायज नजायज मदद करेंगे। यही उनका मिशन होता है। अच्छा नसरुल्लाह चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि खारियां खासकर ऐसा जो है इलाका है कि वहाँ से काफ़ी अफराद जो हैं बैरून ममालिक में बसते हैं, नार्वे से काफ़ी हैं ताल्लुक जिनका खारियां से है। क्या इनकी सोचें हुई तब्दील हुई हैं कि यहाँ रहते हुए अपने वहाँ जो लोग हैं जो वोटें देते हैं वो बरादरी इज़्म से हट कर, रिश्तेदारी से हट कर अच्छे लोगों को वोट दें ताकि अच्छे लोग सामने आए जो काम करने वाले हैं, जिनके अंदर जज्बा मौजूद है, जो काम कर सकते हैं? या कि ये भी वही जो हैं कि अभी तक हमारी वो सोचें तब्दील नहीं हुई हैं कि हम उन्हीं को वोट देते हैं जो हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, इस बिना पे अभी तक जो है यूरोप में रहते हुए भी हमारी सोचें जो है तब्दील नहीं हुई? बिल्कुल नहीं तब्दील हुई। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। वो कहते हैं कि वो एक शेर है ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। वो लोग जो यहाँ सिस्टम देख के जाते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इस सिस्टम के मुताबिक चलते हैं, जब पाकिस्तान जाते हैं तो उस सरजमीन पर उतरते हैं तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार सरजमीन पर आ गए। अगरचे उनकी वो सरजमीन तो होती है लेकिन वहाँ कानून ज़वाबित का बिल्कुल पाबंदी नहीं करते। उनके ज़हन में एक ही बात होती है कि पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। आप यकीन करें हमारे हुक्मरान यहाँ आए होते हैं, यहाँ के देखते हैं, यहाँ क्यू में खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन वहां जाके वो जो प्रोटोकॉल लेने के चक्कर में होता है। मैं आपको दीदी भाई एक बात बता दूं, पाकिस्तान में आप सिर्फ प्रोटोकॉल खत्म कर दें, सियासतदानों को वो जो प्रोटोकॉल देते हैं, जो उनको गाड़ियां दी जाती हैं 10-10 12-12 उनके आगे पीछे होती हैं, यकीन करें आप उनको खत्म कर दें और लोग अक्सर सियासत में आना छोड़ दें। अगर वहां आम आदमी की तरह हर बंदे से सलूक किया जाए, अगर यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो जाके अपने ट्रेन में अगर सीट ना हो तो वो खड़े हो जाते हैं, वहां अगर ये सिलसिला जब हो गया, लोगों को इतनी अवेयरनेस पैदा होगी कि ये भी हमारी तरह के आम आदमी है, बल्कि ये हमारा खादम है, इसने हमारी ड्यूटी करनी है। वहां सरकारी मुलाजमीन जो है उनको आप देखें तो वो ऐसे उन पे हुक्मरान बने होते हैं, वो समझते हैं कि उनके पास जो बंदा आता है वो उनका मोहताज है और उसको वो जलील ख्वार करते हैं। वहां अपनी ड्यूटी पे नहीं मिलते, सीट से गायब होगा, वहां बंदा नहीं होगा, कहेंगे बंदा आ जाए नहीं, छुट्टी पे है। हालांकि होता ही चाहिए, जो तरक्की याफ्ता मालिक है उनका कोई ऐसा मुमकिन नहीं कि वहां जो बंदा काम पे जाए और वहां सीट पे कोई बंदा ना मिले। ये जो सबसे बड़ी जो खराबी है हमारे वो निज़ाम और सिस्टम की, अगर ये ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ उसके लिए जरूरी ये है कि पहले हम लोग ठीक हों। हमारे जो आपके नार्वे के तकरीबन 35-40 हज़ार मेरा ख्याल है हमारे इलाके के लोग हैं सिर्फ, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान ज्यादा होंगे लेकिन सिर्फ हमारे इलाके के हैं, जिन्होंने जाके वहां वो जो उनको पेश करना चाहिए था नमूना वो नहीं करते। अगरचे मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा, अच्छे भी बहुत से हैं, लेकिन अक्सरियत वो है जो वहां जाके उसी रंग में ढल जाती है और यहाँ आके इनके असूल पे मुताबिक चलते हैं। मुआसबे का मुकाम है और आपने नडर खरी बातें जो हैं चौधरी नसरुल्लाह जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं इनसे समाअत की हैं। और ये एक प्लेटफार्म ऐसा है कि जहां हम यहाँ बात करते हैं, अपने हकूक की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, मुआसबे की बात करते हैं। तो अगर हमारे अंदर तब्दीली रूनुमा ना हुई और इसी तरीके से हम जो हैं कि वोट जो हमारे पास ताकत है उसका सही इस्तेमाल ना करते रहे और ये ख्वाहिश रखें कि वहां तब्दीली होगी, अच्छे लोग आएंगे, तो कैसे तब्दीली रूनुमा होगी जब हम खुद तब्दील नहीं होना चाहते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी हमारे साथ आना चाहें तो बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, आप मैसेज रवाना करते रहिए। हमारी फेसबुक पाक रेडियो FM 99.3 या हमारी दूसरी फेसबुक रेडियो वॉइस ऑफ ओस्लो। कॉल करना चाहें तो 2141-0993 पे आप कॉल कर सकते हैं। कुछ साथ साथ जो है कि वक्फा एक लेते हैं, वक्फे के बाद आपके साथ दोबारा हमारी बातचीत जो है होगी। और देख रहे हैं कि कुछ टेक्निकल्स जो है हमें प्रॉब्लम आ रही हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो है मजीद बातचीत इस प्लेटफार्म रेडियो वॉइस ऑफ ओस्लो, voiceofoslo.com FM 99.3 और दाप्लिस पे मुख्तलिफ जुबानों में प्रोग्राम किए जाते हैं। और उर्दू के प्रोग्राम जुमे की शाम, हफ्ते की शाम और इतवार की शाम आप समाअत करते हैं। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।
مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں۔ جی سمعین چلتے ہیں، کالر جو ہیں ہمارے اس وقت ایک خوبصورت نوجوان موجود ہیں کہ اس وقت اوسلو سٹی کونسل میں جو ہیں کہ دوبارہ پہنچ چکے ہیں، البیدر پارٹی سے تعلق ہے، جناب اس وقت ہمارے ساتھ ناصر احمد ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے۔ سب سے پہلے دو مبارکباد آپ کو ناصر صاحب، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت کی برسات برسی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اس کی بھی آپ کو خوش آمدید مبارکباد، اور دوسری جو ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے سٹی کونسل میں پہنچ گئے ہیں، اس کی بھی آپ کو مبارکباد۔ سب سے پہلے آپ سب بڑوں کی دعائیں، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ بڑوں کی دعائیں، اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو اچھی نصیب کرے۔ اور جی اللہ کا شکر ہے کہ اب کافی لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، کہ موقع ملا ہے پھر سے جو ہے تیسرے فرود میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو یہ سب ہمارے پاکستانی کمیونٹی سننے والوں کو بہت بہت شکریہ۔ ناصر صاحب جو ہیں کہ اس وقت جو ہیں 18 سال کے بعد جو ہیں اوسلو کی حکومت تبدیل ہوئی ہے، اور لیبر پارٹی اور ایس وے اور ملیو دی گرنے جو ہیں انہوں نے مل کے جو ہے نئی حکومت بنائی ہے۔ سننے والے جو ہیں کہ یہ جو ہے سب سے پہلے سوال یہی ہوگا کہ کیا تبدیلیاں رونما ہوگی کہ جو ہیں کہ اب پارٹی 18 سال کے بعد جو ہیں کہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جب آئی ہے، تو کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ آپ کے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بھائی، اور رائے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ تقریباً 19 سال پیدا ہو گئے ہیں، کہ 19 سال بعد دوبارہ حکومت موصلوں میں موقع مل رہا ہے، اور آپ نے جس طرح بڑے اچھے طریقے سے پورا آؤٹ کور کیا تھا، تو اس میں کافی ہم نے جو امپورٹنٹ کی تھی، جیسے کہ فلیرا یا نفلائر کے فلیر بہانا پلاسر اور وہ انفر انکمسکاtt for bedre økonomi og flere lærere og sånt. تو یہ سارے جو ہمارے وکٹی آؤٹ ساکر ہے، ان پہ جو ہے لوگوں کو نظر آئے گا تبدیلی کی، یہاں پہ ایک فرشل آئے گی کہ بھی مول لے پوری ساتھ میں۔ اور ابھی ہمارا اسی ہیلنگ میں ابھی جو کل ہمارا ہمارا فائدہ ہوا تھا، بلکہ آج ہوا ہے، تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ دائپٹی جو بہت انگاشیٹ ویلی موٹیویٹ اور کھومنگ میں آگے رہتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کافی لوگوں نے ہمیں تھلت دی ہے، اور لوگ یہ فوینتے کریں گے، ہم لویرے کریں بیسٹ میولی راسکس میولی، تو پوری توجہ کے ساتھ ہم کام کرنے شروع ہو گئے ہیں کام کرنا، اور امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ جتنے ہم نے واؤلکم میں جتنے لوگ آتے ہیں انشاءاللہ ان کو پورا
کریں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں بھرپور طریقے سے آلریڈی جو ہے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کون کون سے ایشوز پہ جو ہے آپ نے کام کرنا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کون سی کمیٹی میں آئے ہیں 20 تیرے میں؟ جی اس دفعہ مجھے موقع ملا ہیلتھ سوسیال کمیٹے میں بیٹھنے کا. میں نے کافی ورک آپ میں کا شو ڈالا تھا. مطلب میری توجہ زیادہ تھی bedre familjevärdag. Da tänkte jag på blant annet barnehelse og eldreomsorg, og spesielt ikke minst barnevernet. تو میں نے اپلائی کیا تھا کہ jeg vil sitte helse sosial komiteen, تو مجھے وہاں پہ جو ہے کلاس دی ہے. تو وہاں پہ جو ہے مزے کی بات یہی ہے کہ جتنے بھی حیرے کے پہلے بیرود رہ چکے ہیں اور اورسرے وہ بھی اسی کمیٹے میں بیٹھیں گے جو اس میں ہم نے بیٹھنا ہے. کیونکہ ایلڈر امسورگ جو ہے یہ بہت بڑا خاک ہے ڈائبٹی کے لیے. تو وہ بھی جو ہے اس چیز کو کہ کافی جو ہے فیلڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی لسٹ period det blir det. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو نئی جو ہیں کہ 20 تیرے میں میئر آئے ہیں ان میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نشاد جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تارکین وطن کتنے ہیں جو کہ اس وقت آئے ہیں؟ کیا کوئی آپ کی اس وقت فگر آپ کے پاس ہیں؟ جی صرف ڈائبٹی سے تو 4 پاکستان ہیں جی. خالد صاحب ہے, ندیف صاحب, مبشر صاحب اور میں ہوں. ملیہ پٹی گرنے سے شیخ سلطان صاحب ہیں اور حیرے سے سائدہ بیگم ہے اور ایک اور بھی امتیاز, ان کو تو لوگ کافی جانتے ہیں. اب ریا بیٹی کو کم سے کم پاکستان میں, لیکن ان کے ظاہر والد صاحب پاکستانی, والدہ جو ان کی مشتی. تو کہہ لیں فرسٹو جس میں پاکستان کی ملیہ سیکسی. صحیح بات ہے. اچھا ناصر صاحب ایک دو سوال بڑے جو ہیں اس ضمن میں سخت قسم کے سوالات ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ لیگلیتھیت استعمال کرتے ہوئے کس حد تک جواب دیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی توقعات یہ تھی کہ ملیہ دیگرنے جو ہیں ویپے پوزیشن پہ ہیں اور جو ہیں کہ شعیب سلطان جو ہیں پہلی مرتبہ تاریخی ناروے میں بدلے گی اور وہ فیرر جو ہیں وہ بن جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی پارٹی نے شاید ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ایک تو فرانڈنگ میں بھی نہیں تھے, دوسرا کس کے بعد جو ہیں کہ وہ جس طرح کا پہلے آغاز ہوا تھا وہ بعد میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے فرونٹنگر کم ہوتی گئی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا جو ہے کہ جو ہم غیر ملکی خاص کر پس منظر رکھنے والے اور کئی کہہ رہے تھے کہ مسلمان پس منظر رکھنے والے ایک چانس مین ملا تھا ملیہ دیگرنے کو جو انہوں نے کھویا, آپ اس ضمن میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اس بات سے یہ کہوں گا کہ یہ فرسٹور کے folk overrasket, لیkin jeg er ikke Miljøpartiet Grønnes representant og talsmann, så hva som skjedde og hvordan det har skjedd, det kan ikke jeg si noe om. یہ تو شیخ سلطان خود بھی بہتر فقرارے کر سکتے ہیں, یہ ان کا talsperson. تو اس سے مزید تو میں کچھ مجھے کہہ نہیں سکتا, بس یہ مجھے اندازہ ہے کہ کافی لوگوں کو جو ہے کہ overrasket سے ضرور ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور سوال اٹھتا ہے اور اس میں میں لیگلیتھیت کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ تک بات کریں گے کہ جو ہیں کہ اوسلو میں جو حکومت بنی ہے اور ایک تو جو خوشائندہ بات ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے کہ نیب میئر جو ہیں سری لنکا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے جسے موقع دیا گیا, آزادی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. لیکن جو بی رود ہے اس میں کوئی بھی تارکین وطن یا جو بی رود سیکریٹر ہو یا کہ بی رود ہو, یہ ینس پہلے نہیں ہوا کہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے جو ہے کہ یہاں آبادی ہے اوسلو میں اور اس کو جو ہے کہ اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ یہاں اب وقت کا تقاضا آ چکا ہے کہ ہمیں جو ہے اس بی رود کو بھی اچھے سگنل دیتے ہوئے جو ہے کہ ینس پہلے کیا جائے اور اس میں بھی تارکین وطن پس منظر رکھنے والے افراد کم از کم ایک جو ہے وہ ہونا چاہیے, اگرچہ وہ ملیہ دیگرنے کی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی حال پارٹی جو ہے وہ جو ہے کہ بیچ میں شامل ہیں. لیکن بیدر پارٹی اور ایس وے جو بڑی پارٹی عرصہ دراز سے ہیں اور ایس وے کا تو موقف یہی ہے کہ لیکے منس کے لیکے ملی ہے اور بیدر پارٹی بھی جو ہے ونس طرف سے جو ہے تارکین وطن کے بارے میں بڑے ووٹس سے بھی ان کو ملے ہیں اور باتیں بھی تارکین وطن کے حوالے سے کھلے عام حمایت کی کرتی ہیں. لیکن پریکٹیکل دیکھا گیا کہ اس کو جو ہے جب بی رود تشکیل دی گئی, حکومت تشکیل دی گئی, تو وہ باتیں سامنے کچھ اس طریقے سے سگنل آ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں سوچا گیا. آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت میں 3 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہسٹوریس کے سے کہ منت باکرن خاتون جو ہیں وہ وارور سے ہیں پرابیپٹے, یہ ایک ہسٹوریس بگیرن ہے جس کو ہم لوگوں کافی ایک اچھا سگنال اس کو لینا چاہیے. ہم نے اس کو کہتا ہے ویلی پوزیٹو. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نظر میں یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جو بیرو سے سامنے ہوئی ہے وہ جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ صحیح
گوشت سے کام کرے ان پر ڈلیور کرے. یہ زیادہ بکتی ہے کہ وہاں اینات کے بیرون میں پاکستانی ہو یا انڈین باکسنگ کا ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج اس دفعہ بارور فیرر مینس باکرن کے خاتون ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بیکی لیں گے til kommer سے kanskje en byrådsleder med Pakistans bakgrunn. لیکن سب سے زیادہ دقت یہی ہے کہ جن لوگوں نے واقعہ میں حصہ لیا اور بیپٹی کو یہ پوزیشن دی ہے وہ فوٹ سے اپنا انگاشمنگ دکھائیں, موٹیویشن دکھائیں, انٹرسٹ دکھائیں اور اس بیرو سے اپنے جو ان کے حقوق ہے وہ ان سے ضرور ان سے تعلق رکھیں, ان سے فوینتے کریں کہ وہ ڈلیور کریں. یہ زیادہ دکھتی ہے این ناٹ جس کے تھے رہے کہ وہ فرحالی کے بیروت میں پاکستان باکر. بہت شکریہ جناب. ناصر صاحب ہمارے ساتھ آئے اور مستقبل میں آپ سے اب اس وقت 20 تیرے میں موجود ہیں اور جو ہیں کہ اوسلو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ سے ہماری بات چیت رہے گی. مختلف جو معاملات آتے ہیں اس صورت میں آپ کی خیالات ہم عوام تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ جو ہے کہ صرف الیکشن میں ہی آپ تک بات محدود نہ ہو, بلکہ الیکشن کے بعد تو ابھی تو کام شروع ہوا ہے اور اس پہ جو ہے کہ ہم بات مل جل کے کس طریقے سے جو ہے مسائل پہ جو ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو راستے میں بگا جو ہیں وہ آگاہ کرتے رہیں. بہت شکریہ بھائی. میں بس آپ سے دو چیزیں کہوں گا کہ جیسے میں نے بولا کہ ویلکم پہ میں نے کافی بولا تھا کہ لوگوں نے بولا کہ بانڈ میں فوکس کرو, تو اسی وجہ سے ہیلتھ سوسائل کو میں ہوں. میری بھی خواہش ہوگی کہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کو ابھی بھی ہمارے ساتھ جو ہے اتفاقی بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گوئنس پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی لوگوں نے میرے پاس مجھے آگے بتایا تھا ویلکم میں کافی فیملی کو مسئلے ہیں کہ جو لوگ پاکستان شادی کرتے ہیں وہ ان کی جو ہے ساکھ دامکس کی بہت لمبے ہو گئے ہیں کسی فیرم ہوتے ہیں اور کافی ایک سے نقصانات ہو رہے ہیں. تو ایک پیغام آپ کے تھرو لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ دائرن نقصانال سا کہ کمنال اور جو ہمارے بہت سنٹرال پشون ہے ایک اسٹوٹنگ اس سے میرے بارے میں بات ہوئی ہے. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ دو طریقے, ایک تو جو پاکستانی کمیونٹی کے جو جتنی این جی اوز ہیں جتنی فریننگ ہیں اگر یہ مل کے اس ساکھ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک خلاف بریو لکھیں یوس پی ایس ڈپارٹمنٹ کو یا کمنال کمیونٹی اسٹوٹنگ ہے جی تاکہ اس چیز کا ان کو پتہ چلے. تو ویسم پولیٹیکل ہے ہم وائدے کر سکتے ہیں وکٹر والیئر, لیکن اب میری ریکویسٹ ہے آن مورننگ ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ کسی نہ کسی سوسائٹی کے کسی فرینڈنگ کے ممبر ہیں ان سب لیڈر سے فوینتے خریدے کریں کہ وہ بریو کے لکھیں تاکہ اس صاحب کو اسٹوٹنگ میں ڈسکٹیری کیا تب بھی کوئی اس کی بہتری ہو سکتی ہے پروسیکٹ. بڑی اچھی بات ہے محل میں یہ وائی لیڈنگ جو ہے نا کہ کس طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کاوش کر سکتے ہیں کہ ایک تو رول ہے سیاستدانوں کا, دوسرا جو ہے ہماری تنظیمیں ہیں ان کا رول ہے, اور افراد مل کے جب یہ آواز بلند کریں گے تو پھر سنی بھی جائے گی اور مختلف طرح سے پریشر آئے گا تو پھر ان مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طریقے سے جو ہے کہ لوگوں کو اس وقت وائی لیڈنگ کی بھی ضرورت ہے کہ استعطلی کون سے کام ہیں, کمنالت کون سے کام ہیں اور کس طریقے سے ان کاموں کو حل کرنا ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو آگاہ کریں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہیں اس مسائل کو حل کرنے ہیں. جی جی بہت شکریہ بھائی. بس انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم حاضر ہیں جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے. بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا جو مجھ پر بیت رہی. جی سمین, اوسلو پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں البادر پارٹی کی طرف سے ناصر احمد ہمارے ساتھ شامل تھے اور بات چیت ان سے ہو رہی تھی جو ابھی حالیہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, حکومت تبدیل ہوئی اور جو ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی, اور کچھ سوالات ان سے کیے. بہت سے افراد جو ہیں ساتھ ساتھ میسیج آ رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں ناصر احمد کو کہ وہ جو ہیں کہ اوسلو پارلیمنٹ میں دوبارہ پہنچے ہیں. تو سب کی جانب سے دوبارہ ہم ناصر احمد کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ اوسلو پارلیمنٹ میں پہنچے اور آواز بلند کریں گے اوسلو کے مفاد میں, تارکین وطن کے مفاد میں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ابھی سے انہوں نے کام ان کی پارٹی نے اور دیگر نے شروع کیا ہے, اور امید یہی ہے کہ یہ کام جو پہلے الیکشن میں ہمارے تمام ریکارڈنگ موجود ہے جو بات چیت ہوتی رہی ہے, تو یہ الیکشن کے بعد سوالیہ اٹھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کہاں جا رہے ہیں اور کہاں تک ہوئے. دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ, یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ, تیرے دستے
عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن۔ جی سمین آپ سماعت کریں ریڈیو وائس آف اوسلو، وائس آف اوسلو.com FM 99.3 اور دا پولیس اس وقت لائیو پروگرام اسٹوڈیو میں ہمارے آج کے مہمان جناب نصر اللہ چودھری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے بات چیت پاکستان کے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں انہوں نے تفصیلاً بات چیت کی، کھاڑیاں کے علاقے سے خاص کر کے جو افراد جیتے ہیں، نتائج جو ہوئے ہیں، اور اس الیکشن کے جو ہیں کہ نتائج کے بعد کس حد تک یہ کام ہو سکے گا، اس کے بارے میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے تجربات، اپنے تجزیے سے آگاہ فرمایا۔ نصر اللہ چودھری صاحب، ابھی ہماری بات چیت جو ہیں کہ ناصر احمد سے ہو رہی تھی، اور یہاں جو ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں ناروے میں، ایک تو یہ خوبصورتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہیں کہ آپ جانا چاہیں اوسلو پارلیمنٹ میں جانا چاہیں اور یا کہ ناروے کی پارلیمنٹ میں جانا چاہیں، کوئی بھی آدمی جو ہے صرف محنت آپ پہ درکار ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے وقت استعمال کرتے ہیں، کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جس طرح آپ نے بتایا وہاں تو مال و دولت کی فراوانی ہو تو تبھی عام آدمی کے لیے الیکشن لڑنا، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس طریقے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں ناصر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ اس کے ممبر بھی منتخب ہے، ان کے کار اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ نظام سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو کسی اپروچ کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ڈائریکٹ وہ چلے جاتے ہیں اور صرف انہیں عوام کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے، بلکہ میں ناصر صاحب کی بات سے تھوڑا حیران تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ زیادہ لوگوں کو ان کو کریں کہ اس بات پہ وہ عمل درآمد کروائیں، اور جبکہ ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو ان کو ڈائریکٹ بھی یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اچھی بات کہ شاید زیادہ لوگ اس کو اپروچ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ بڑا جینوئن ہے۔ اور ہمارے یہ سے بالکل الٹ ہے، آپ یقین کریں ہمارے کسی چیز کی تیل کی، بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پورا ملک شور مچاتا ہے، ریڈیو، اخبارات، میگزین اس سے بھرے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں کی حکومتیں نہیں یہ بات سنتی۔ انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی چیز پہ احتجاج کرنا ان کا یہ فرض ہے اور یہ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہاں خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں لوگ جو احتجاج کرتے ہیں ان کو سننے والے بھی ہوتے ہیں اور ان کا اپا بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہاں لوگوں میں بالکل شعور بہت زیادہ پیدا ہو گیا، وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں کی جو بڑی ایک ہائی کلاس ہے وہ اس طرح بے حس ہو چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہو، خاص طور پہ جو ان کے ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس پہ احتجاج ہوگا۔ آپ دیکھیں آج ہمارے پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ 2 روپے سے زائد پھر بڑھا دی گئی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے دیکھا ٹائم فریم کیسا اختیار کیا ہے۔ انہیں پتہ ہے جب بلدیاتی الیکشن سے پہلے اگر یہ اعلان کر دیا تو میں بھی ہماری جو حکومت ہے اس پہ تھوڑا سا نقصان پہنچے اور لوگ وہ ووٹ اس طرح نہ دیں، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی اس میں حصہ لے رہی تھی انتخابات میں، اور لاہور میں کافی انہیں سیٹیں ون کی ہیں۔ اور اگر یہ اناؤنسمنٹ وہ ایک دن پہلے کر دیتے پیٹرول کی کہ یہ مہنگا کیا جا رہا ہے تو یہ ان کے خلاف استعمال ہونی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے آج الیکشن ہو گئے ہیں، لوگ اپنا ووٹ سے فارغ ہو چکے ہیں، جو انہوں نے کاسٹ کرنے تو کر دی ہیں، اپنی رائے دے دی ہے، تو انہوں نے آج رات کو یہ بریکنگ نیوز دی کہ یہ پیٹرول اتنا مہنگا کر دے۔ یہ جو ٹیکس ہے نا یہ حکومتیں عوام کے ساتھ نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور ان کو وہ ریلیف دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ دیکھیں ہمارے پاکستان میں وہ انہوں نے اس وقت اناؤنس کیا جب کہ وہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب لوگ کچھ نہیں کر سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے، حکومت بھی ان کو ووٹ بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ان کو کرتے ہیں، یہاں جو کنسنسس سے کرتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، لوگوں کے انہوں نے اتنی تنخواہ دی ہوئی ہے جس سے وہ بہترین گزارا کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہاں جو دولت کی تقسیم ہے وہ بالکل برابر نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی اس کی ناکامی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارا جو معاشی جو سیٹ اپ بنتا ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ جو غریب ہے وہ غریب تر ہے، جو امیر ہے وہ امیر ترین ہے۔ اور وہاں آپ دیکھیں وہاں ٹیکس کی ایشو کتنے ہیں، بہت ہی کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور حکومت بھی یہ پردیوم کر لیتی ہے جب یہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم نے سہولت کس چیز کی دیں گے۔ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اپر ہینڈ ہوتا ہے اگر وہ اپنے فرض صحیح پورا کرے تو نیچے والے آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ کی باتیں بجا ہیں۔ ایک دو باتیں اس ضمن میں نصر اللہ چودھری صاحب کے اس مرتبہ جو میں پاکستان ابھی جو ہیں کہ ہفتے کے لیے گیا تو ایک دو باتیں نوٹ کی، اور ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں مختلف جو ہیں کہ سیاستدان آتے ہیں اور 14 اگست کے پروگرام میں، 23 مارچ کے پروگرام میں وزراء تک آتے ہیں جن کے پاس جو ہیں کہ اختیارات ہیں، لیکن اس پہ جو ہے سوال یہی بنے گا کہ ہم اپنی وہ پاور جو ہیں یہاں بلا کے انہیں جو ہیں وہ مسائل سے آگاہی کرتے ہوئے جو ہیں ان کو جھنجھوڑتے ہیں، اور یہ کیا مقاصد ہیں کہ اس دفعہ میں نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہے کہ ہمارے پاس POC کوڈ ہے یہاں ملا ہے، لیکن وہاں آپ سم نہیں لے سکتے۔ وہ کہتے ہیں انوالڈ جو ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ کا رجسٹر ہی نہیں ہے کارڈ، اس پہ آپ کو سم نہیں مل سکتی۔ دوسرا ہم نے ایئرپورٹ بھی دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ جس طریقے سے جو ہے زیادہ تر وطن جاتے ہیں
सामान ही आपने आगे कराना हो तो वो पहले कहते हैं जी कुछ चाय पानी का पैसा जो है हमें देते जाएं, जो देता है उसको वो निकाल देते हैं, जो नहीं देता उसे कहते हैं कि सामान वैसे खामखा तंग करने के लिए खुलवाते हैं और ताकि जो है कि उसे मुश्किलात पेश बने। कैसे आप देखते हैं इन तमाम मामला? आप देखें, जब आपने शुरू में बात की कि वहां ये सिस्टम, ये निज़ाम क्यों जा रहा है, वहां ये पैसे क्यों होते हैं, जब वो लोग जो एयरपोर्ट के ऊपर लगते हैं वो पैसे दे के लगते हैं तो फिर उन्हें जाहिर है वो पैसे अपने पूरे भी करने होते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो मसला यही है कि जब हमारे लोग, ये जो मैं अक्सर कहता हूं कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये हमसे ज्यादा दर्द दिल लगते हैं, पाकिस्तान के साथ ज्यादा अटैचमेंट है इनकी, इसके लिए ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, अपने मुल्क के हालात से बिल्कुल वो परेशान होते रहते हैं, खबरें सुनते हैं और उनका बीपी हाई होता रहता है। सिर्फ वजह यह है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत की उन्हें सजा ये दी जाती है कि जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर घर जाने तक उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे नाकिल मिलते हैं, ज़ीलो ख्वार होना पड़ता है और अपने मुल्क में उस वक्त परदेसी बन जाते हैं जब वो सिम लेने के लिए जाते हैं और महकमे के पास, तो वो कहता है आपका तो जो कार्ड ही है यहाँ का नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो बंदा जिस मुल्क का है, जहाँ जिसकी पैदाइश है, उसको वो तमाम राइट्स जो होते हैं वो मरने तक होते हैं। उनको वो ये हकूक क्यों नहीं देते, इसकी भी बदकिस्मती ये है कि वो लोग जिन्होंने कानून साजी करनी है वो कुछ दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। और जो आपने ये बात की कि वहाँ जो नज़ीर होते हैं, मशीर होते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि कोई उनके वो भी करते नहीं, माहौल भी देखते हैं। असल में बात यह है कि वो सब जो हैं वो पावरलेस लोग हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वहां जैसे मैंने आपको पहले कहा था, वहां वन मैन शो है, वहां जिसके पास पावर है, कायम अली शाह बज़ाहिर तो रेला सिंध है लेकिन उसकी जरूरत नहीं कि वो जरदारी साहब से पूछे बगैर वो काम करे। जब किसी भी स्टेट के जो हुक्मरान होते हैं वो किसी और के ताबे हों, जैसे हमारे मुल्क के बारे में कहा है ये किसी और का ताबे है, तो वो कोई किस तरह वो इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, किस तरह वो उन पे वो जरूरत में आ सकती है। हमारे जो हुक्मरान हैं, ये जितने लोगों को हमारे पंजाब में बज़ाहिर तो कहा जाता है गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, वहां जितने अदारों के सरबराह हैं वो सिफारिश या पैसे की वजह से लगते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर लगने के लिए उन्हें कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो इतने पैसे दे के एयरपोर्ट पे ऊपर अपनी ड्यूटी लगवाएंगे तो उन्होंने अवश्य पाकिस्तानियों को तंग करना ही है। उनके लिए कोई ग्रीन चैनल इन्होंने नहीं रखा हुआ। एक बंदा जो चेक होकर जाता है, यहां से चेक होकर जाता है, वहां उसको वो चेक प्रॉपर तरीके से करें, लेकिन उनको तंग करने वाले लोग वहां ज्यादा होते हैं और उनके पीछे ये होता है कि उनके जो सरप्रस्ती होती है वो बड़े लोग ही कर रहे होते हैं, उनको उन्होंने वसी इख्तियार दिए होते हैं। हालांकि हर कैमरे लगे होते हैं, हर एयरपोर्ट के ऊपर वो अपने चेक कर सकते हैं जी किसने रोका हुआ, क्यों रोका हुआ है। यहाँ आए तो वो सिर्फ सिक्योरिटी के वाले से चेक करते हैं, इसके अलावा और ऐसी कोई नहीं तंग करते फजूल किसी को। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि इस निज़ाम का इन्हें पता भी है और बड़े अरसे से पता है। खुद भी जब ये अपोजिशन में चले जाते हैं हुक्मरान और फिर इन्हें इसी तरह दिलो ख्वार होना पड़ता है, इनके करिंदों को होना पड़ता है, लेकिन निज़ाम के बदलने की तरफ कोई नहीं आता। बहुत खूब है, बहुत से मैसेज आ रहे हैं साथ साथ और जो हैं कि बातों को सराह रहे हैं। जो नसरुल्लाह चौधरी साहब नदर बातें जो हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने तज्जिए अपने ख्यालात से आपको आगाह करें। आप हमारे साथ आना चाहें तो आखिरी राउंड में जो है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, खुद जो है अपने अल्फाज बयान करना चाहें, मैसेज आपके जो है बिल्कुल हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन खुद आके जो है कुछ सवाल आपके जहन में इस वक्त हो या ख्यालात आपके जहन में हो जो आप कहना चाहें तो आखिरी राउंड में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। 21410993 शुएन फुटियन नुल नी 3 पे कॉल करते हुए आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आल औलाद तेरी का मंगता, आल औलाद तेरी का मंगता, मैं कंगाल ज़यानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी पाओ
جی سمین، کچھ ٹیکنیکلس جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ پرابلمس ہیں، لیکن ان کو ساتھ ہی دور کیے ہوئے جو ہیں کہ آگے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ آپ سماعت کر رہے ہیں ریڈیو وائس آف اوسلو، voiceofoslo.com FM 99.3 اور دا پولیس پہ اس وقت لائیو ہے پروگرام۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان جناب نصر اللہ چودھری صاحب موجود ہیں اور ان سے بات چیت اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وقفے کے دوران آپ خوبصورت کلام بھی سماعت کر رہے ہیں۔ ہر ہفتے کی شام ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں 2 پروگرامز لے کے۔ پہلا پروگرام جو ہے 7 سے لے کر 10 اور دوسرا پروگرام 10 سے لے کر 12۔ جمعے کی شام کو دا پولیس پہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے 9 سے لے کر 12 بجے تک، اور اتوار کو مختلف زبانوں میں پروگرام ہوتے ہیں۔ اردو کا پروگرام 6:30 سے لے کر 9 بجے تک آپ سماعت کرتے ہیں ریڈیو وائس آف اوسلو، voiceofoslo.com FM 99.3 اور دا پولیس پہ۔ عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، میں بہت سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہت سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل، جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، نہیں میں نہیں وہ مریض
نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تجھے خبر شہین میری وجہ ہے راحت قلب و جان، ہے تجھے خبر، ہے تجھے خبر شہین میری وجہ ہے راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے، میرے دل سے گنبد سبز کا، میں جو دور عرض حرم سے تھا، ہوئی خلد گوش حسین صدا، ہوئی خلد گوش حسین صدا، ہے اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری،
سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سائل ہوں تیرے در کا ملے مجھ کو بھیک کرم کی، رکھ لاج اے میرے آقا اس میری چشم نم کی، کروں گنبد خضرا کا پھر آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو، میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چارے کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں، اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں، تم محرم راز ہو میرے، میری داد رسی ہو خدا را، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینہ
کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور قومین کو، ناز کر تو اے حلیمہ سرور قومین کو، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ والحمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر جس دا نام چتارن والا، ہر میدان نہ ہر دان، رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی ہر دم
وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جائے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخش جاون میں جیوی کالے فضل کرے تے بخش جاون میں جیوی کالے لوکا موڈے کملی کالی میں سنیا نے اوتھے آنا جدے موڈے کملی کالی میں نیوا میرا مرشد اچا سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی پاؤ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں تم محرم راز ہو میرے میری داد رسی ہو خدا را میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ تیرے
دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ۔ جس میں ریڈیو وائس آف ہاؤس اور وائس آف ہاؤس .com FM 99.3 ادا پولیس سے پہ اس وقت لائیو پروگرام، اور جو ہے کہ لمبا طویل جو ہے کچھ وقفہ ہوا جس کے دوران آپ نے خوبصورت کلام جو ہیں وہ سماعت کرتے رہے، کچھ کالز بھی تھی ہمارے جو بات چیت ہو رہی تھی وقفے کے دوران، لیکن جو ہے یہ پروگرام اس میں مختلف شخصیات سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں، پاکستان سے جو مہمان شخصیات آتی ہیں ان کو بھی یہاں بلاتے ہیں اور آپ کی بات چیت، اور یہاں ناروے میں بھی جو لوگ اچھے کام کریں ان سے آپ کو باخبر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جب مذہبی ایام آتے ہیں تو مذہبی پروگرامز، اور جب سیاسی جو ہیں حالات ہوتے ہیں ناروے میں، سیاسی کشمکش ہو یا کہ الیکشن ہو یا پاکستان میں ہوں، تو اس سے بھی آپ کو باخبر کرتے ہیں اس پلیٹ فارم ریڈیو وائس آف حوصلہ FM 99.3 اور تاپے پولیس پر۔ جو میسیج ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، بالکل میسیج آپ کے ہمارے پہنچ رہے ہیں، اور آج ٹیلی فون میں کچھ خاموشی ہے، پچھلے ہفتے تو کافی آپ نے جو ہے ساتھ دیا ہمارا فون میں، اور جن افراد نے جو ہیں کہ ایک اچھے کاز کے لیے جو ہیں آپ نے بھرپور تعاون کیا، جو بچے جو ہیں کہ غریب و یتیم بچوں کی تعلیمی کاوش کے لیے جو ہیں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہم تمام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جو ہے آپ نے بڑھ چڑھ کر جو ہے کہ پچھلے ہفتے کو جو ہے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا۔ ابھی بھی میسیج آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے جاری رکھیں، تو بالکل جو ہے کہ جو افراد اس نیک کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بالکل شامل ہوتے رہیے گا، ہم مزید اس پہ جو ہے کہ بات چیت آج کے پروگرام جو ہے اس کے بعد آپ تک پہنچائیں گے میسیج، اور تاکہ وہ پروگرام کہیں کہہ رہے تھے کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف پروگرام ہم کرتے رہے ہیں، مختلف جو ہے حوالے سے، رفاہی سماجی کاموں کے حوالے سے، تاکہ جہاں اس پلیٹ فارم جہاں آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں، وہاں آپ کو نیکی کی دعوت بھی ساتھ ساتھ دیتے جائیں۔ آج جناب نصر اللہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ، ہمارے مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہوئے، اور خوبصورت باتیں، ان کے خیالات جو ہیں آپ نے نظر طور پہ جو ہے انہوں نے باتیں کی ہیں، پاکستان کے سسٹم میں جو خامیاں ہیں ان پہ بھی بات چیت ہم نے کی ہے۔ آخری راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو ہے کہ ان سے اجازت لینے سے پہلے جو ہے راؤنڈ اپ کرتے ہوئے جو ہے ان سے بات چیت کا آخری دور جو ہے ہم لگا رہے ہیں۔ اس دوران اگر آپ آنا چاہیں اور جو ہے کہ میسیج بالکل بے شک روانہ کرتے رہیں، لیکن کال کے تھرو آنا چاہیں، کال میں مجھے پتہ نہیں کہ کچھ ٹربلز ہیں یا کہ نہیں، لیکن آپ کال کر سکتے ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں 21410993 شوین 49 پہ آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ نصر اللہ چودھری صاحب، اس جو ہیں کہ آپ ہر سال تقریباً جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو ہے متواتر جو ہیں کہ نوے میں بھی آتے ہیں، اور اس مرتبہ جو ہیں کہ آپ نے مختلف ممالک جو ہیں وہاں آپ گئے اور سفر بھی کیا، اور وہاں دیکھنے کے لیے یورپ کو کس طریقے سے آپ نے جن ممالک میں سفر کیا ہے کیسے پایا، کیا جو ہے آپ کا یہ سفر بھی ایک جو ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سفر نامہ بھی انسان لکھتا ہے کہ کہاں کہاں گیا اور کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ پایا، تو اس کو اگر تھوڑا سا بتانا چاہیں تو کیا فرمائیں گے؟ جی ریز بھائی، اصل میں 14 اگست کے سلسلے میں پروگرام ہمارا تھا تقریباً 21 اگست کو ناروے میں، جو قمر اقبال صاحب کرتے ہیں، وہ اکثر یہ ہیں، ان کے ساتھ ان کو دوسرے دوست ہیں، وہ بھی اپنے پروگرام کرتے ہیں،
اور ناروے کو اس لحاظ سے یہ بڑی انفرادی تاثر ہے، جب ہم ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ ہم 14 اگست کے سلسلے میں ہیں، جس طرح ان کا 17 مئی ہے اس طرح ہمارا 14 اگست ہوتا ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں چونکہ ہماری بہت سی کمیونٹی ہے، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ایئرپورٹ پہ وہ بڑا ہمیں ریگارڈ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کا یہ انڈیپینڈنس ڈے منانے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ جو تقریبات ہوتے ہیں، یہاں حسن صاحب اور دوسرے دوست ہمارے ساتھ آئے تھے، لوکل ایم پی بھی تھے، اور یہاں آ کے جو ہم نے پروگرام دیکھا، لوگوں کا جذبہ جس محبت سے وہ پیش آتے ہیں، اور خاص طور پہ 14 اگست کو جس طرح وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حسن صاحب نے بڑے اچھے انداز سے بات کی، انہوں نے بھی 14 اگست کے حوالے سے بات کی، اپنے ملک کے حوالے سے بات کی، اپنے رویوں کے بارے میں بتایا، تو بڑی خوشی ہوئی۔ اور خاص طور پہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو خاص طور پہ جو ہمیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمارے پاکستانی جو ہیں زندگی کے ہر شعبے میں بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس طرح ناصر احمد صاحب کو لیا تھا لائن پہ، اور وہ یہاں کے شاید سٹی کونسلر منتخب ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمارا اعزاز ہوتے ہیں، ہمارا آنر ہوتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کے کہ وہ لوگ جو ملک کا نام کسی حوالے سے بھی روشن کر رہے ہیں اور اپنی خدمات وہاں جہاں رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اس کے بعد مجھے ڈنمارک جانے کا اتفاق ہوا، بارسلونا گیا، انگلینڈ سے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں کے بھی جو لوگ ملے انہوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں اکثر کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ بہت دھڑکتا ہے اور ہم سے بہت اٹیچمنٹ ان کی ہوتی ہے، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے پیچھے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو انہیں صرف یہ بات ضرور کہا کریں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں، کوئی بھی الیکشن ہو، قومی ہو، صوبائی ہو یا بیڈی کا ہو جیسے ابھی ہوئے الیکشن، تو اس میں ان کو یہ ضرور آپ گائیڈ کیا کریں، کیونکہ آپ ترقی یافتہ ممالک میں ہیں تو ان کو یہ ضرور بتایا کریں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے ملک سے مخلص ہیں، جن کا پروگرام اچھا ہے، جن کا مشن دیکھتے ہیں کہ وہ ملک سے بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی کا، ان لوگوں کو آپ اگر اپروچ کریں، ان کو ووٹ دیں تو یہ بڑی بات بھی ہے۔ یہاں آ کے آپ وہ تمام باتیں کرتے ہیں ناروے میں جو کہ یہاں کے معاشرے کے مطابق ہوتی ہیں، یہاں جو قدریں ہیں ان کا آپ کو بڑا اچھے طریقے سے ادراک ہے۔ اسی طرح بالکل اگر پاکستان میں خاص طور پر میں دیکھا ہے یہاں بیٹھ کے کچھ لوگ وہاں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپس میں خاندانی دشمنیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ یہاں کا پیسہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں وہ اپنی بیوقوفی جہالت کی وجہ سے آپس میں لڑے ہوتے ہیں، اور بات کوئی بھی نہیں ہوتی، صرف وہ جھوٹی چدراہٹ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اپنا نام کرنے کے لیے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور یہاں سے یہ پیچھے لوگ سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ان کو پازیٹیو طور پہ کام کرنے کے لیے ان کی سپورٹ کریں جس سے وہ بچے پڑھیں اور ان کا مقابلہ ان ترقی یافتہ لوگوں سے ہو، وہاں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیں، یہاں بچوں کو دیں، جس طرح یہاں لوگ بہت سے ریلیجس ہیں اپنے گھرانوں میں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اسی طرح اگر وہاں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ بتایا کریں کہ آپ کے بچے کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اس سے بڑی اور کوئی ملک کی خدمت نہیں ہو سکتی، بجائے اس کے کہ ان کو ہم نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ڈالیں۔ یہ لوگ ترقی یافتہ اس لیے بنے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام پہ توجہ دی ہے۔ یہاں جو سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی ہے وہ اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں پاکستان میں ایک عام سا رواج ہے کہ یہ بندہ بڑا جس سفید پوش رہا ہے، اس نے ساری زندگی کو کام نہیں کیا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ سفید پوش ہے، اچھا کوئی کام نہیں کرتا تو اس کا فائدہ۔ یہاں جو اس کی سب سے بڑی خوبی سمجھتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار اس بندے نے بہت سی محنت کی ہے، ساری زندگی یہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، اور اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ یہ کام اپنے سے مخلص رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ وہاں لوگوں کو اس طرف مائل کریں کہ وہ بغیر فارغ رہنے کے کچھ کام کریں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، یہاں کے جو لوگ ہیں جو ویل نون ہیں، ویل ایشر ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے وہاں فیملی کو اس لحاظ سے سپورٹ کریں تاکہ ان کے بچے بھی ان کے مقابل پڑھ کے اور اچھے شہری بن سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں ہے سوری جو کہ یہاں ہے، تو اس کے لیے اگر وہاں ہمارے سے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کی اس لحاظ سے حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ایک خوبصورت قوم کو دیکھ سکیں جو کہ آئندہ بھی ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو اس طریقے سے تیار کرے کہ ہم فخر کر سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہاں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے ریت بھائی میرا خصوصی یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے ملک کے شخص کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے اپنے ملک کی بدنامی ہو۔ آپ لوگ ہمارے یہاں کے سفیر ہوتے ہیں، امبیسڈر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، انہیں وہ تمام اخلاقی روایات
قدریں بتائیں جو کہ ایک اچھے مسلمان کو اور ایک اچھے مسلمان فیملی کے بچوں کو ہونی چاہیے. بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا اور بڑا ہی اچھا میسیج ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو سپورٹ وہاں کرتے ہیں، اس سے جو ہے مسائل حل ہو رہے ہیں کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے کہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو ہے کہ آسان طریقے سے وہاں رہ سکیں. صرف اور صرف نہیں کہ مال کی فراوانی وہاں بیچتے جائیں اور وہ لوگ وہاں لڑتے رہیں، اپنا ٹائم بھی ضائع کریں اور سورسز غلط طریقے سے استعمال کریں. ہمارے کچھ جو ہیں کہ فرائض بنتے ہیں اور فرائض میں جو ہے کہ کس طریقے سے ہم نے وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے کہ ساتھ ملانا ہے اور اچھے رائے راست پہ چلانا ہے. بڑی خوبصورت باتیں جو ہے نصر اللہ چودھری صاحب جو ہیں فرما رہے تھے اور جو ہیں کہ آپ سماعت کر رہے تھے ریڈیو وائس آف اوسلو voiceofoslo.com FM 99.3 اور داب پولیس پر. ایک دو سوال لیے ہوئے جو ہیں اس کے بعد اجازت کے ہم طالب ہوں گے آج کے اس پروگرام کو اینڈ کی طرف، اور آپ پروگرام سنتے رہیں گے پورے 12 بجے تک voiceofoslo.com FM 99.3 اور داب پولیس پر. نصر اللہ چودھری صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں ساتھ ساتھ جرنلسٹ کے جو ہیں وکیل بھی ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ ٹائم آپ کو مل جاتا ہے اور کس قسم کے کیس جو ہیں وہ آپ جو ہیں لے رہے ہیں؟ جی نیل بھائی بڑا اچھا یہ کوشچن انہوں نے کیا ہے. میں اصل میں فوجداری جو ہوتے ہیں نا وہ کیسز زیادہ لیتا ہوں، جو اسپیشلسٹ ہوں جس میں خاص طور پہ یہ لڑائی جھگڑے کے جو کیس ہوتے ہیں ان میں زیادہ میری دلچسپی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو آپ کے ساتھ سے ان بھائیوں دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی ایسا فیملی مسئلہ ہو، خاص طور پہ ہمارے طرح کے دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فوجداری اور ایک ہوتے ہیں سول جنہیں ہم دیوانی کیسز کہتے ہیں. جو یہ فیملی کے ہوتے ہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، فیملی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں پراپرٹی وغیرہ کے متعلقہ یا کوئی اور ایسا سلسلہ ہو تو وہ سلسلے میں یہ کیسز میں عام طور کم اور کچھ نہیں تو یہاں بیٹھے لوگ ہم اپنا مشورہ ضرور دے سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ فون کرتے بھی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے. بعض ہوتا ہے کچھ فیملی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچھ کسی نے زمین اپنے نام کروا لی. اللہ کے پاکستان میں آپ یقین کریں کہ قوانین بالکل ہیں، اگرچہ ان پہ عمل درآمد کروانے کے لیے کچھ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے، لیکن اب موجودہ دور میں اوسط پاکستانیوں کے لیے وہاں ایک تنظیم بھی بن چکی ہے. اگر کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ وہاں 24 گھنٹے کے اندر اسے حل کرنے کے پابند ہیں، ضلع پنجاب نے بنائی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی بندہ اگر پیچھے سے سپورٹ کرے، یعنی کوئی وکیل ان کو ایڈوکیٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ ان کا جلدی حل ہو جاتا ہے. اور میں جو کیسز کرتا ہوں، صحافت جو ہے یہ تو میرا ایک ہابی ہے، لیکن اصل میرا جو پروفیشن ہے وہ وکالت ہے. کھاریاں کچہری میں میرا آفس ہے، وہاں ہم 2-3 دوست کام کرتے ہیں. جب میں یہاں آتا ہوں تو میری غیر موجودگی میں وہ میرے کیس بھی وہ ڈیل کرتے ہیں. اس طرح جب وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ ان کے کیسز میں ڈیل کرتا ہوں. لیکن میرا جو پروفیشن اصل ہے وہ یہ وکالت ہی ہے، اور میں زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ میں فوجداری کیسز کرتا ہوں اور ان میں میں اپنا کام دیکھتا ہوں. بہت خوب جناب، جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے اور اسی لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ جو ہیں کہ آپ جہاں اپنا کام وکالت کے تھرو کر رہے ہیں، ساتھ اپنا قلم استعمال کرتے ہوئے مسائل پہ روشنی ڈالتے ہیں. خوبصورت کام آپ کرتے ہیں اور یہی مسرت ہوتی ہے کہ آپ جیسے افراد جب آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے اور ہم نے ایک دوسرے سے اس طرح رابطہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ آئے تو دوبارہ جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات جاری رہنی چاہیے تاکہ جو اچھا لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، جو ہم یہاں کچھ کام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لنک برقرار رکھتے ہوئے جو ہیں ایک دوسرے سے جو ہے آشنا ہوتے ہوئے جو ہیں کہ ساتھ ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے جو ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے. سامعین، آج کے ہمارے مہمان جناب نصر اللہ چودھری صاحب روزنامہ نمائے وقت میں جو ہیں مکتوب کاریوں کے نام سے بھی لکھتے ہیں. ان سے بات چیت تازہ ترین پاکستان کی صورتحال، بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بھی آج بات چیت ہوئی اور دیگر جو ہیں امور پر بھی آپ نے بات سماعت کی. پروگرام جاری رہے گا، آپ سماعت کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ جو میسیج آتے ہیں بالکل میسیج ہم تک پہنچتے رہیں گے، آپ دیتے رہیے. رات کے 12 بجے تک جہاں بھی اس وقت آپ موجود ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں یا پھر گاڑی چلا رہے ہیں، ٹرین چلا رہے ہیں، بسیں چلا رہے ہیں، مختلف افراد جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس جگہ جو ہے آپ کا پروگرام سنتے ہیں، یا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں خواتین بھی کافی جو ہیں وہ پروگرامس جو ہیں وہ فیڈ بیک دیتی ہیں. تو آپ بالکل پروگرام سنتے رہیے اور کل دوبارہ جو ہے ہمارا پروگرام ہوگا اسی پلیٹ فارم voiceofoslo.com FM 99.3 اور دا پولیس پہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. یہ پلیٹ فارم جو ہے اسی لیے بنایا ہے کہ آپ کی رائے بھی ساتھ شامل ہو اور ہم اچھے پروگرام کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے. شکریہ دوبارہ کرتے ہوئے جناب نصر اللہ چودھری صاحب سے ہم اجازت لیں گے اور آپ سماعت کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. رب کی رحمت آ پہنچے، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آ پہنچے محبوب خدا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آ پہنچے